बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट एंगल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज का दिन सियासी तौर पर बड़ा गहमा गहमी का दिन था और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो मुझे लग ये रहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन की थी वो बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, क्योंकि जो उसके अंदर तय हुआ है उससे मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा। हुकूमत को अगर कोई फर्क पड़ेगा तो वो अपनी कारकर्दगी से पड़ेगा, अपनी पॉलिसी से पड़ेगा। दूसरी चीज, आज डॉलर जो है, जो कि परवान ले रहा था, ऊपर जा रहा था और काबू में नहीं आ रहा था, वो 4 रुपए कमी के बाद 160 रुपए 5 पैसे पे आकर मार्केट क्लोज हुई है डॉलर के हवाले से। महंगाई के हवाले से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है एज अ पाकिस्तानी कि एक तरफ तो बजट जिसको अवाम दुश्मन बजट कहा जा रहा है, दूसरी तरफ नोटिस महंगाई की हो रही है। तो अगर महंगाई को आपने कंट्रोल करना है तो बजट के जरिए से करना है ना, नोटिस क्या करेगा? अगर बजट की जो टर्म्स हैं, बजट के जो मामलात हैं वो वैसे ही रहेंगे तो नोटिस से क्या फर्क पड़ेगा? ये इन तमाम चीजों के ऊपर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं कि कौमी असेंबली जिसका यौमिया खर्चा, एक दिन का खर्चा 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, वहां पर हमारे सियासतदान जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, कानून साजी करनी है, रिफाए आमा के ऊपर बात करनी है, पॉलिसी पे, गवर्नेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नमेंट पे, स्टेट पे बात करनी है, वो वहां पर बातें क्या करते हैं। कल मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा जैसे इमरान खान साहब ऐवान में दाखिल हुए, और उसके बाद क्या हंगामा हुआ, सुनिए। सिलेक्टेड वजीर आजम वो ये कहते थे, मैं इसको एक्सपेंस करता हूँ, इस पे बैन है, ये सिलेक्टेड नहीं हो सकता इधर। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, अगर आपका लफ्ज़ ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, तो मैं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, सिलेक्टेड को एक्सपेंस करता हूँ प्लीज। सिटी पे नहीं चल सकता, ये मुल्क बेनामी अकाउंट में नहीं चल सकता। क्या वो बेनामी अकाउंटों में गया है? क्या वो फालूदे वाले के अकाउंट में गया है? क्या वो मुश्ताक चीनी के अकाउंट में गया है? वो पैसे नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। 40 साल द क्वेश्चन इज मांगेंगे हम। नहीं हो सकता। ये जो सिलेक्टेड की बाज गश्त कल ऐवान में गूंजती रही, आज भी गूंजी। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने एक दफा फिर ये लफ्ज इस्तेमाल किया और उसके बाद हमाद अजहर साहब ने कुछ जवाब दिया, ये भी देख लीजिए। ये दुनिया का पहला मुल्क है जहां सिलेक्टेड लफ्ज पर पाबंदी है। हाउस में नहीं कह सकते, पूरा पाकिस्तान कह रहे हैं हाउस में नहीं कहा जा सकता। बच्चा बाहर कह रहे हैं, बच्चा कहते हैं सिलेक्टेड है, हुकूमत सिलेक्टेड है, वज़ीर आज़म सिलेक्टेड है, हम नहीं कह सकते। तो लोग खुद नहीं टैक्स देते, बहुत लोगों से टैक्स मांग रहे हैं। वो लोगों पर 1550 अरब का इजाफी टैक्स लगा रहे हैं। इनके अपने मेंबरान खड़े होकर कहते रहे हैं कि 1500 अरब का टारगेट आप कैसे रीच करेंगे जब आपने टैक्सेस ही सारे 550 अरब के लगाए हैं। 2018 से आज 1000 अरब का करंट एक्सपेंडिचर, ये हुकूमती खर्चात बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस बजट में हम 5% सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम। कौमी असेंबली में आज बजट के हवाले से जो बहस हो रही थी उसमें एक और अहम नुक्ता उस जगह पर आया जब एहसन इकबाल साहब ने दावा किया कि वजीर आजम हाउस का खर्चा 1 अरब रुपए से बढ़ चुका है, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर से भी ज्यादा है। इसके ऊपर हमाद अजहर साहब ने क्या कहा, ये भी सुनिए। पहली दफा वजीर आजम के दफ्तर का खर्चा सालाना बुनियादों पर 1 अरब से पीटीआई की हुकूमत में तजावुज किया है। ये आपका संगे नील है। पीएम हाउस के एक्सपेंसेस एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निकाल के 98 करोड़ से 66 करोड़ पे आए। 1 मिनट सुन लें, बस 30 सेकंड में बताएं। आप किसकी जेब खाली कर रहे हैं? गरीब की। टैक्स लगा के घी के ऊपर और चीनी के ऊपर। जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा आपने घी की कीमत बढ़ाई, हमने घी पर कोई नहीं। आपने सुना हमाद अजहर साहब कह रहे थे कि 1 अरब से ऊपर खर्चा नहीं बढ़ा। आपने बजट नहीं पढ़ा, आप उसे पढ़िए। 66 करोड़ रुपए पीएम हाउस का खर्चा है। ये हमाद अजहर साहब का मौकिफ था। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उस नहज पर आया जब राहील असगर साहब ने हमाद अजहर साहब को ताना दिया कि आपके वालिद साहब तो काफ लीग में होते थे, और इसके जवाब में हमाद अजहर साहब ने क्या कहा, ये भी सुनिए। मेरे वालिद साहब जब काफली के सदर थे, सबसे पहले ये टिकट लेने आया था। ये मेरे घर के बाहर बैठा रहता और मेरे से मेरा मुंह न खिलवाए। यहाँ पे बड़े लोग बैठे हैं जिनका मैं पर्दा नहीं खोलना चाहता। थैंक यू। बड़े पर्दानशीं बैठे हैं, मैं नाम नहीं खोलना चाहता। जो मफरूर वजीर खजाना कहता था जेल में निकलने के बाद नवाज शरीफ के बारे में, वो भी मेरे सीने में दफन है। प्लीज।
جی وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر کہہ رہے تھے کہ جب میرے والد صاحب کاف لیگ کے صدر تھے تو سب سے پہلے یہ ٹکٹ لینے آیا تھا راحیل اصغر صاحب، شیخ راحیل اصغر کی طرف اشارہ کر کے، اور ویسے کہہ کے لگ رہے تھے اور ایک ماحول بڑا کامیڈی سا بنا ہوا تھا، لیکن دس از اے ویری سیڈ ریالٹی آف دس کنٹری، اور یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہمارے جو سیاستدان جو ہیں، آزمائے ہوئے لوگ جو ہیں، وہ کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، پھر دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں، پھر پہلی پارٹی میں، پھر تیسری پارٹی میں، جہاں پر اپرچونٹی ملتی ہے حکومت میں رہنے کی، وزارت حاصل کرنے کی، اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہیں، ایوان میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ہر الیکشنز میں کئی لوگ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو ہمیشہ ایک ہی پارٹی میں رہے ہیں، اور وہ پارٹی ہے حکومت کی پارٹی، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ بہرحال ایک اور امپورٹنٹ شاٹ آپ کو سنواتا ہوں، اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا۔ حماد اظہر صاحب نے کیا کہا جب انہوں نے تقریر شروع کی اور کرنے نہیں دی جا رہی تھی، تو کیا کہا انہوں نے، یہ بھی سنیں۔ دیکھیں حوصلہ نہیں ہے ان میں سننے کا، میں نے اس کمرے میں بیٹھ کے 13 گھنٹے ان کی تقاریر سنی ہے، آواز نکالے پڑے، ان میں حوصلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آمریت کی پیداوار ہے، جنرل جیلانی کی پیداوار ہے، یہ جنرل ضیاء الحق کی پیداوار ہے، ایوب خان کی پیداوار ہے۔ کم از کم حماد اظہر صاحب کو اس بات کا تھوڑا سا لحاظ کر لینا چاہیے تھا کہ عمر ایوب صاحب بالکل قریب بیٹھے تھے جب وہ کہہ رہے تھے ایوب خان کی یہ پیداوار ہیں سیاسی طور پہ میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این والے، تو ایوب خان کی جو اصل پیداوار ہے وہ تو انہی کی پارٹی میں اس وقت کابینہ کا حصہ ہیں، اور پہلے اور پارٹیز میں بھی رہ چکے ہیں، پہلے بھی وزارت انجوائے کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ امپورٹنٹ شارٹس آج کے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا ہوں۔ محمد عثمان صاحب، ڈائریکٹر نیوز سر، بہت شکریہ ہمیں لارڈ اسٹوڈیوز میں جوائن کرنے کے لیے۔ طارق پیر زادہ صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں، ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے، اور عرفان قادر صاحب ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عثمان صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک خاکہ میں نے کھینچا ہے اپنے انٹروڈکشن میں، بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ کے حوالے سے بہت ساری کیا سرائیاں بھی ہو رہی ہیں، تحفظات ہیں، خاص طور پہ عوام کے بہت زیادہ تحفظات۔ اپوزیشن تو جو کہتی ہے سو کہتی ہے، اس کے پیچھے ان کے اپنے ذاتی سیاسی مفادات ہیں، یہ ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن اگر چینی مہنگی ہو رہی ہے، اگر پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اگر اشیاء خورد و نوش مہنگی ہو رہی ہیں اور غریب آدمی کے اوپر سارا برڈن پڑ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے ایونچولی عوام براہ راست اس سے متاثر ہوتا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کا سخت نوٹس لے لیا، تو یہ ان دونوں باتوں میں آپ کو تضاد نہیں لگتا، تصادم نہیں؟ شام صاحب میں تو سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے جو نوٹس لیا ہے، انہوں نے شاید اس بات کا نوٹس لیا کہ مہنگائی اور زیادہ ہونی چاہیے، کم کیوں ہو رہی ہے۔ اچھا، تو جو حالات چل رہے ہیں کہ روز ڈالر کہاں پہنچ رہا ہے اور باقی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کہاں پہنچ رہی ہیں، لیکن آج جو اسمبلی میں آپ نے جتنے شارٹ سنائے اور جو ہم ایک عرصے سے اسمبلی میں ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ جی پہلے اعلان کیا کہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی کہ جی ہم اس بجٹ کو منظور نہیں ہونے دیں گے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوا، لیکن آج عملاً کیا ہوا؟ کل پنجاب کا بجٹ منظور ہو رہا تھا تو اپوزیشن لیڈر ہی غائب تھے اور بہت سارے رکن غائب تھے۔ میرا تو خیال ہے کہ عوام کو تو جتنی اپوزیشن پارٹیاں اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتی ہیں، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ڈالر کے وار سہ رہے ہیں یا باقی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کے جو وار سہ رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کا نام صرف سیاست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں کیا ہوا؟ جو فیصلے سامنے آئے ہیں وہ کس نوعیت کے فیصلے ہیں کہ ہم 25 جولائی کو جو ہے وہ یوم سیاہ منائیں گے، اور حکومت گرانے کے حوالے سے تو کوئی بھی سنسیئر نہیں تھا، یا کسی کا وہ تھا، پیپلز پارٹی کہنے لگی ہم نہیں گرا رہے، نون لیگ بھی ایک جو کوشن دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو فوری طور پر عوام کو کوئی ریلیف ملتا یا کوئی عوام یہ سمجھے یعنی آپ کو لگ رہا ہے ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے، ایسا کوئی نظر نہیں کیا آپ کیا چاہتے ہیں اپوزیشن سنسیئر ہو حکومت گرانے کے حوالے سے؟ آپ کے خیال میں 10 مہینے کے بعد حکومت گرنی چاہیے اگر 10 مہینے میں وہ پرفارم نہیں کر سکی؟ پورے کرنے چاہیے ان کو، لیکن ایک پریشر ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کہ یار آپ یہ کر رہے ہیں، ایک شیڈو بجٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا تجاویز دی ہیں۔ صحیح، ایک سیاست برائے سیاست ہو رہی ہے، کس پہ بات ہو رہی ہے اسمبلی کے اندر؟ پچھلے ایک ہفتے سے ایک لفظ کے اوپر پوری تقاریر ہو رہی ہیں، سلیکٹڈ یا نان سلیکٹڈ یا الیکٹڈ۔ تو ہمارے ملک کی سیاست کیا سلیکٹڈ کے ارد گرد گھوم بھی رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو اس سے کیا، بالکل عوام پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے؟ عوام تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں مہنگائی سے ریلیف دے، وزیر اعظم صاحب نوٹس بھی لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ادویات کے حوالے سے عرفان قادر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا تھا، اور اس وقت کے جو وفاقی وزیر برائے صحت تھے کیانی صاحب، ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ بھی دھونے پڑے تھے، لیکن اس کے باوجود ادویات کی قیمتیں واپس نہیں آ سکی ہیں۔
بلکہ اس بار کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے پنجاب میں وہ شہباز شریف صاحب کے دور سے کم ہے. صحیح کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ قیمتوں کا جب تیر جو ہے نا کمان سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا, پھر قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ڈالر آج 4 روپے واپس آیا ویسے. ہاں میں نے سنا ہے, لیکن میں نے جب چیک کیا نیٹ پر کرنسی کنورٹر میں تو وہ 1 روپے کا فرق تھا, لیکن یہاں پہ ضرور میں نے تو بلکہ 6-7 روپے سنا ہے کم ہوا ہے, ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے. لیکن ڈالر ٹھیک ہے کہ ڈالر روپی جو ہے وہ جو پیرٹی ہے وہ تو اب کافی ڈسٹرب ہوئی ہے, اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ جس طریقے سے ڈالر بڑھا ہے اور روپی گری ہے تو اس سے تو میرا خیال ہے مزید تو اب ڈالر کو نہیں بڑھنا چاہیے, یہیں پہ رک جائے تو اچھا ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر تو بڑھتا جاتا ہے, اور اسی طرح خرد و نوش یا اشیاء کی جو قیمتیں ہیں اشیاء کی وہ بھی بہت بڑھ رہی ہیں, اور اوور آل جو باقی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو ان ریئل ٹرمز جو روپی ہے اس کی قیمت میں خاطر خواہ کمی آ رہی ہے, اور اسی طرح سے آپ کے لینڈ پرائسز بڑھیں گے, آپ کی باقی جو گڈز ہیں وہ بڑھیں گے, پیٹرول پرائسز بڑھیں گے. تو یہ ٹھیک فرما رہے ہیں عثمان صاحب کہ وہ ایونچولی تو عوام کو ہٹ کرے گا, اور عوام کے لیے سب سے بڑا جو بیرو میٹر ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کی پرفارمنس کا وہ ہوتا ہے کہ انفلیشن کتنی ہے اور ان کو کتنی سہولیات جو ہیں وہ حاصل ہیں, اور ان کو مہنگائی جو ہے وہ کتنا ہٹ کر رہی ہے. تو اس وقت مہنگائی جو ہے جس طرح سے ہٹ کیا ہے پاکستانی عوام کو, ان کو اس وقت سیاست تو بھول گئی ہے, سب کو اپنی پڑ گئی ہے. جی بالکل. اچھا, ایک میرے سامنے بین الاقوامی کریڈٹ ایجنسی ہے فچ کے نام سے, اس کی رپورٹ کچھ مندرجات آپ دونوں سے میں شیئر کر رہا ہوں. یہ رپورٹ کہتی ہے جی کہ IMF کا پروگرام جو ہے یہ خاص طور پہ جب حکومت پاکستان نے لیا اس کے بعد سے معاشی جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے. جس ٹائم پہ IMF کا پروگرام آیا تھا گو کہ ڈالر اس ٹائم پہ بھی بہت اوپر آ چکا تھا, لیکن 142 پہ تھا. کر دوں IMF کے پروگرام پہ سائن نہیں ہوئے ابھی تک, نہیں ہوئے. 3 جولائی کو بجٹ پیش ہو رہا ہے ان کے سامنے, اس سے پہلے یہ ہو رہا ہے, اور ساری چیزیں ان کی شرائط تھیں جی, ابھی ہم نے وہ سائن نہیں کیا. جی. دوسرا شرح نمو کے حوالے سے ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے عرفان صاحب, عثمان صاحب, وہ اس وقت 2019 میں یہ پیشن گوئی ہے کہ 3.2% پہ ہے, اور اگلے سال یہ گروتھ ریٹ 2.7% پہ چلا جائے گا. اور یاد رہے کہ پچھلے دور حکومت میں یہ 5.8% پر تھا. مہنگائی بڑھے گی, قوت خرید کم ہوگی, سٹاک مارکیٹ گرنے سے کاروباری طبقے کا اعتماد کم ہو رہا ہے. اور زرداری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کیا کہا تھا, پہلے میں وہ آپ دونوں کو سنواتا ہوں ان کا شارٹ, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت 5 سال نہیں نکالے گی. اس کے بعد آپ دونوں کا کامنٹ لیتا ہوں اس پر, سنوائیے. اور سن لے پورا پاکستان کہ عمران 5 سال نہیں نکالے گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا پروڈیوسر, میرے کان میں لگاتار شور آ رہا ہے, کائنڈلی اس کو تو بند کیجیے گا. جی عثمان صاحب, فرسٹ کمنگ ٹو یو. دیکھیں 5 سال پورے کرے گی عمران خان کی حکومت, خواہش تو گیون دا فیکٹ آج چیف آف دی آرمی سٹاف نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جو معیشت کے حوالے سے سیمینار ہو رہا تھا, تقریر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا. قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا, اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, اور یہ پہلی بار ایسا لگ رہا ہے, اس سے پہلے تو مجھے یاد نہیں ہے کہ حکومت اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے مختلف معاملات پر ایک پیج پہ نظر آ رہی ہیں اور پوری انڈورسمنٹ ہے. اور جو چیف آف آرمی سٹاف نے آج وہاں کہا ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے مشکل فیصلے نہیں کیے جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. جی یہ کہا ہے, اور یہ مشکل فیصلے کر کے ہم جو ہے آسانی کی طرف بڑھیں گے, اور ہم نے اپنا رول بجٹ میں اضافہ نہ لے کے ادا کیا, اور ہر شہری یہ اپنا رول ادا کرے کہ وہ ان مشکل فیصلوں میں حکومت کا ساتھ دے گا, ٹیکس دے گا, جس طرح چل رہے ہیں. یعنی کہ میں تو کہہ رہا ہوں اگر یہ صورتحال رہتی ہے جی 5 سال تو کیا, میں تو کہتا ہوں اگلے 10 سال پورے کر رہی ہے عمران خان کی. کون سی صورتحال؟ ایک جب سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, ایک پیج پہ ہیں, ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, 5 سال تو پھر تھوڑے. اچھا, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل فیصلوں کے باوجود جو ہے, اور معیشت جو ہے اگر وہ زیادہ بھی بگڑتی ہے اس کے باوجود اگر ایک پیج پر ہے سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ, تو 10 سال بھی پورے کریں. جی عرفان صاحب, اسی چیز کے بارے میں میری رائے جو ہے وہ آپ سے اس طرح سے مختلف نہیں ہے, لیکن وہ ایک اور اینگل میرے ذہن میں آیا تھا. جی, اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ 5 سال تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی پورے کیے, اور 5 سال میاں نواز شریف نے بھی پورے کیے. میاں نواز شریف ذاتی طور پہ خود نہیں کر سکتے, اور دونوں کے وزرائے اعظم جو ہیں وہ نکالے گئے دونوں کے, اور وہ جو ایک کنٹینیوٹی ہوتی ہے گورنمنٹ میں, ایک گورنمنٹ کی جو ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے
وہ جو فیبرک ہے وہ گورنمنٹ کی وہ فاؤنڈیشنز کا وہ جو اسٹرینتھ تھی وہ اس میں ٹوٹلی مسنگ تھا، اور وہ تقریباً ایک نہایت ویک گورنمنٹ بن کے ابھری، اور حکومت جو چلائی تو اس وقت کے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب تھے اصل میں وہ حکومت کر رہے تھے کہ وہ تمام ایگزیکٹو اختیارات آرٹیکل 184(3) کے نام پہ انہوں نے اپنے نام لے لیے تھے، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹ ہم نے ایک چیز دیکھی، ڈی فیکٹو وہ گورنمنٹ چلا وہ ڈی فیکٹو چلا رہے تھے، اور تو جو قصور کس کا اس کے اندر؟ یہ اب میں آتا ہوں اس طرف آتا ہوں، لیکن مختصراً میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی حکومتیں تواتر کے ساتھ آئیں اور ان کو کوئی زیادہ وقت ملا تو اس میں ہماری معیشت میں بھی امپروومنٹ ہوئی، اور گروتھ ریٹ بھی زیادہ اچھا ہوا، اور باقی اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بھی بہتر پرفارم کرتے رہے، ہمیں بہتر ریزلٹس ملے۔ مثلا آج بھی ہم وہ ایوب خان، صدر ایوب خان کے وہ 10 سال یاد کرتے ہیں، ایک کنٹینیوٹی تھی گورنمنٹ میں، ایک گورنمنٹ تھی، نظر آتا تھا۔ یہ جو 2-3 جو دور گزرے ہیں یہاں پہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی یہ اپنے 5 سال پورے کرے گی کہ نہیں کرے گی، میرے نزدیک اٹس ٹوٹلی irrelevant، کیونکہ اب جتنا بھی وقت انہوں نے پورا کیا ہے وہ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی گورنمنٹ میں وہ چیز ہی نہیں ہے، ان کے منسٹرز جو ہیں وہ فٹافٹ چینج ہو رہے ہیں، اور سوائے پرائم منسٹر صاحب کے جب کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو وہ ایک تقریر فرما دیتے ہیں، جی تو لگ یہ رہا ہے کہ تھنگز آر ناٹ ان ان کے کنٹرول میں، ٹھیک ہے۔ چیزیں مجھے نہیں ہیں۔ یہ آن دیٹ پوائنٹ آپ نے کہا جی کہ پرائم منسٹر صاحب ایک تقریر فرما دیتے ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں بریک سے جب واپس آتا ہوں تو آپ کو سنواؤں گا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے 3 مختلف مواقع پہ ایک ہی میسج کے حوالے سے جو ایمنسٹی سکیم ہے 3 تقریریں کی، اور یہ وہی ایمنسٹی سکیم ہے جس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پہلے یہ کہتی تھی یہ چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو پروٹیکشن دینے کی ایک سکیم ہے۔ تو کیا اب یہ ڈیفرنٹ سکیم ہے اور اس میسج کو بار بار جو ہے وہ عوام تک پہنچایا جا رہا ہے؟ اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی جو ڈیٹ ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، تو کیا اس ایمنسٹی سکیم کے ذریعے سے اور جو اکاؤنٹیبلٹی جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا فوکس ہے، کیا پاکستان معاشی مسائل کی زد سے باہر نکل سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل۔ طارق پیر زادہ صاحب نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ طارق صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں ایک شارٹ سنواتا ہوں آپ کو فیصل واڈا صاحب کا، جس میں کچھ عرصہ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ 5000 لوگوں کو لٹکا دیں تو 22 کروڑ عوام کی جو زندگی ہے وہ سکون میں آ جائے گی۔ اینڈ بائی دا وے لیٹ می ٹیل یو کہ سر میں نے اس پر تنقید کی تھی اور بڑے مہذب انداز میں کی تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے ٹویٹر پہ، انہوں نے میرے خلاف اتنی کمپلینٹس کی کہ فار دا ٹائمنگ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا۔ دس از دی سچویشن آف دا فریڈم آف اسپیچ۔ میں عرفان قادر صاحب سے پوچھوں گا، لیکن یہ سنوائیے، شارٹ سنوائیے۔ 1000 آدمیوں کو لٹکانے سے پہلے میں سمجھتا ہوں، میری سوچ کاش کا ورڈ میں یوز کر رہا ہوں، کہ ان کو پہلے گاڑی کے پیچھے باندھ کے چوراہوں پہ چلایا جائے اور پھر گھاٹ پر چڑھایا جائے۔ یہ کون سا نیریٹو بیچ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب؟ اب انہوں نے کہا کہ 5000 لوگوں کو لٹکانے سے پہلے گاڑیوں کے پیچھے باندھ کے ان کو گھسیٹا جائے اور چلایا جائے۔ طارق پیر زادہ صاحب، اس سے پاکستان کی معیشت کے مسائل حل ہو جائیں گے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، وہ اصل میں وہ کہنے کا انداز ہے اور الفاظ کا استعمال ہے جو بظاہر قابل اعتراض ہے، لیکن خلاصہ جو ان کی بات کا ہے وہ مجھے جو سمجھ آئی ہے بات، وہ یہ ہے کہ مجرموں کو معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، زرداری ہو، نواز شریف ہو، ان کے اور طرفدار ہوں، ان کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کی بات کا خلاصہ ہے اصل میں۔ یہ آپ کی تشریح ہے ان کی سٹیٹمنٹ کی، لیکن ایگزیکٹلی وہ یہ کہہ نہیں رہے ہیں طارق پیر زادہ صاحب، معذرت کے ساتھ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل مختلف بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق اگر ان کو سزا دینا بنتی ہے تو وہ ہونی چاہیے، لیکن فیصل واڈا صاحب تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں، وہ غیر قانونی بات کر رہے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے گھسیٹا جائے، اور سیاسی سا انداز ہے، نیم سیاسی سا انداز ہے احتشام صاحب، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں، لیکن میں ذرا سا تھوڑا سا آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں اس انداز کو، آپ کیونکہ شہباز شریف صاحب یہی کہتے رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب ایک پیج پہ ہیں، تو یہ جو سیاست کھیلی جاتی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، کیا یہ ان کے سینٹیمنٹ سے کھیلنے کے مترادف ہے کہ نفرت جو عوام کے دلوں میں اس کو کیش کریں، اپنی پرفارمنس نہ دکھائیں؟ یہ جو بات آپ نے آخر میں کہی ہے نا کہ اپنی کارکردگی دکھائیں، اپنی پرفارمنس دکھائیں، اصل بات تو وہی ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے، لیکن چونکہ اس ملک کی سیاست میں
عدالتوں میں کھڑے ہو کر ہم ججوں کے سامنے بھی بڑی بڑی برہنہ حرکتیں کر چکے ہیں. زرداری اس ملک کو لوٹ چکا ہے, نواز شریف لوٹ چکا ہے. تو ان سیاستدانوں اور دیگر لوگوں کو جو ان کے حمایتی ہیں ان کے لیے یہ جو نرم سا گوشہ ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس سے آگے اس سے کم اور زیادہ بات ہو نہیں سکتی. چاند پر لے جانے والا نکسن اس کے وائٹ ہاؤس سے نکالنے میں سب سے بڑا کردار اسی کی پارٹی کے انتہائی اصول پرست اور دیانتدار ریپبلکنز کا تھا. اور آج اتنے سال گزر چکے ہیں, ایک آنکھ بھی اس قانون شکن انسان کے لیے امریکہ میں رونے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ریپبلکن نہ یہ 200 سال کی جمہوریت کا سمر نہیں ہے. 200 سال کی جمہوریت کا اگر سمر کوئی ہوتا تو ٹرمپ وہاں نہ آتا. برے لوگ آتے ہیں, ان کو رد کرنا چاہیے. یہ جو لوگ اس وقت جیلوں میں پڑے ہیں پہلی بار, ان کے لیے آپ کوئی زاویہ نہ ڈھونڈیں. البتہ یہ کہیں کہ فیصل وابڈا نے اگر غلط زبان استعمال کی ہے تو اس کو یہی بات بہتر انداز میں کہنی چاہیے تھی. اس کی تو آپ تنقید کر سکتے ہیں, میں عرفان قادر صاحب کو تبدیل نہیں کر سکتے. میں عرفان صاحب دیکھیں جی, جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں, جو سینیٹرز ہیں اور جو بھی یہ الیکشنز کنٹیسٹ کرتے ہیں, ان کی جو کوالیفیکیشنز ہیں سینیٹرز کی, ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی کی, ممبرز آف دا پروونشل اسمبلی کی, ان کی ایک کوالیفیکیشن یہ بھی ہے, اپارٹ فرام کہ دے بھی آنسٹ ہوں گے, امین ہوں گے, وہ سگیشس ہوں گے, وہ رائٹس ہوں گے. سگیسٹی جو ہے, یہ سگیسٹی نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں. سگیسٹی وہ ہے جو معیار نبی کریم نے سیٹ کیا تھا جب وہ گفتگو کرتے تھے. یا سگیسٹی میں آپ کچھ چیزیں یہ ٹھیک ہے کہ استارتاً کی جاتی ہیں اور لٹرلی نہیں کی جاتی, لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال کیے گئے تھے وہ لٹرل تھے. تو لہٰذا جتنا آرٹیکل میں ذکر ہے آنسٹ ہونے کا اور امین ہونے کا, اتنا ہی ضروری پارلیمنٹیرین کے لیے سگیشس ہونا بھی ضروری ہے پارلیمنٹیرین کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں, اس طرح کی گفتگو کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے, اور آپس میں اپنی جو رائے ہے اس کو اتنا فوقیت نہیں دینی چاہیے کہ آپ پھر دوسروں کے خلاف باتیں شروع کر دیں کہ ان کی گردنیں کاٹ دیں, ان کو لٹکا دیں, ان کو مختلف چیزوں کے ساتھ باندھ کے ان کو گھسیٹیں. بھئی تم کون ہوتے ہو گھسیٹنے والے؟ کیا تمہارے پاس وہ آنیسٹی, وہ انٹیگریٹی ہے کہ تم سارے پاکستان کو 5000 کو گھسیٹو گے؟ اور قرآن پاک میں تو یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جس نے ایک انوسنٹ کو ناجائز مارا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو یہاں یہ کیپیسٹی ہے کہ 5000 لوگوں کو یہ پھانسی لگائیں گے, تو اس میں سے اگر ایک شخص بھی ناجائز اگر ناحق پھانسی لگ گیا تو وہ 5000 تو ایک طرف پوری انسانیت قتل ہو جائے گی. تو اس طرح کی سوچ جو ہے ہمیں یہ پیدا کرنی پڑے گی, سنجیدگی پیدا کرنی پڑے گی. یہ جوش سے کچھ نہیں ہوگا, یہ معاملے جو ہیں وہ ہوش سے ٹھیک ہوں گے, اور یہ نرمی سے معاملہ ٹھیک ہوگا, افہام و تفہیم سے ٹھیک ہوگا. اور آج سب اسی طرف آ رہے ہیں. اگر یہ حکومت جو ہے یہ اتنی ہی اس میں جوش تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو پھر ایمنیسٹی کی باتیں کر رہے ہیں. آ رہے ہیں نا افہام و تفہیم کی طرف. تو افہام و تفہیم اچھی چیز ہے. جب فتح مکہ ہوئی تھی تو نبی کریم نے اپنے ورث دشمن جو کہ بہت جنہوں نے ظلم کیے تھے, جنہوں نے مسلمانوں کو مارا تھا, قتل کیا تھا, خون خرابہ, ان تک کو معاف کر دیا تھا. اتنی امپورٹنٹ ہے صلح کا ہونا کسی بھی ملک میں. اگر یہ چیز ہم نہیں پیدا کریں گے, یہ نرم گوشہ نہیں رکھیں گے ایک دوسرے کے لیے, اور یہ ہر کوئی ڈنڈا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرے گا, تو یہ ملک میں سوائے اس کے کہ ہم انارکی پھیلائیں گے اور ہم امن کی طرف, ترقی کی طرف کبھی گامزن نہیں ہو سکتے. قانون کی بالادستی ہر حالت میں ہونی چاہیے. عثمان صاحب, اس سے پہلے آپ کی طرف آؤں, انہوں نے ایمنسٹی کے حوالے سے بات کی. عمران خان صاحب کی میں ایک شارٹ سنوانا چاہتا ہوں آپ کو, جس میں وہ 3 مختلف تقاریر میں ایمنسٹی کے حوالے سے قوم سے اپیل کر رہے ہیں 3 مختلف تاریخوں میں. صرف 1% پاکستانی ہے جو کہ ٹیکس فائلر ہے, یعنی کہ 1% پاکستانی 22 کروڑ پاکستانیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. ہم نے آپ کے لیے ایک اسکیم لے کے آئے ہیں اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے کی. اس سے ایک یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں. آپ کو فکر نہیں ہوگی, کوئی ادارہ آپ کو تنگ نہ کرے. جب آپ کے اثاثے ڈکلیئر ہو جائیں, یہ سب کے لیے اچھا ہے. چیلنج ہے کہ اسی پاکستانی قوم سے جو دنیا میں چند ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے, جو آج دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتی ہے, اسی قوم سے ہم نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے. مل کے میرے ساتھ ملیں, ہم انشاءاللہ مل کے پیسہ اکٹھا کریں گے. میں آپ کے ساتھ مل کے قربانی دوں گا.
ہم نے یہ جو ایمنسٹی اسکیم نکالی ہے اس کو 30 جون تک ہے، اس کا پورا فائدہ اٹھائیں. ٹیکس کی چوری ختم کرنے کے لیے مجھے اب آپ کی ضرورت ہے. میں آپ کے لیے ایک اسکیم لے کے آیا ہوں، وہ ہے کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، اور یہ 30 جون تک ہے. اس اسکیم سے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ نے جو پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے، جو ڈالر رکھے ہیں، جو سونا رکھا ہے، جو آپ کے باہر اثاثے ہیں، جو آپ کے بینامی اثاثے یا بینک اکاؤنٹس ہیں، ان سب کو آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس سنہری موقع ہے. میں نہیں چاہتا آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالیں. عثمان صاحب، یہ پہلی جو کلپ میں نے دکھائی یہ 31/5/2019 کا تھا، دوسرا 11/6/2019 کا تھا، تیسرا 21/6/2019 کا تھا. 3 مختلف تقاریر، 3 مختلف ڈیٹس کی. وزیر اعظم ایمنسٹی یعنی کہ عام معافی کی بات کرے. اگر کسی نے بے نامی پراپرٹی بنائی ہے، عام معافی ابھی بھی ڈکلیئر کر دیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے. تو ایک طرف تو ایمنسٹی کی باتیں ہو رہی ہیں جس پر کسی زمانے میں تنقید ہوتی تھی خود پی ٹی آئی کی طرف سے، دوسری طرف ان کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں کہ بغیر قانون اور آئین کو فالو کیے ہوئے 5000 لوگوں کو لٹکا دیں اور پہلے گھسیٹیں گاڑی کے پیچھے، پھر مسئلے حل ہوں گے. تو بہت بڑی کانٹرڈکشن، کنفیوژن. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن وزیر صاحب کا آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ جو ہم نے شارٹ سنا ہے، انہی وزیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی پاکستان میں جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے، اور پاکستان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے کہ دنیا باہر سے لوگ یہاں کام کرنے آئیں گے. وہ چھوڑ دیں خیر ان کی باتوں کو، لیکن یہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ کی ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے. لیکن بات آپ وزیر اعظم صاحب کی کر رہے تھے، وہ انہوں نے یہ بات کہی کہ 22 کروڑ میں سے محض 1% وہ ہے جو فائلر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ صرف 1% ٹیکس دیتا ہے اور وہی بوجھ اٹھا رہا ہے. وزیر اعظم صاحب ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ، آج آپ اس موبائل فون کا کارڈ ریچارج کرواتے ہیں، 100 روپے کے پیچھے 25 روپے تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں. بجلی کا بل 5000 جمع کراتے ہیں، 1500 روپے آپ ٹیکس دے رہے ہیں. صبح سے لے کر رات تک اپنا کاؤنٹنگ کر لیں، صبح سے لے کر شام تک آپ ٹیکس دیتے چلے جا رہے ہیں. ہاں فائلر ہونا چاہیے. اب ٹیکس ایمنسٹی کی بات آپ نے کی ہے، تو ٹیکس ایمنسٹی کے حوالے سے آپ کو وہ بھی تقاریر وزیر اعظم صاحب کی نکالنی چاہیے جب وہ حکومت میں نہیں تھے، اور زور شور سے اس کی وہ. ٹھیک ہے، میرے پاس آخری منٹ ہے. طارق پیر زادہ صاحب کہنا چاہ رہے ہیں. جی طارق پیر زادہ صاحب کہیے گا. نہیں، وہ بل واسطہ ٹیکس جو موبائل یا اور چیزوں پہ اشیاء پہ لگتا ہے، اس کا جو آمدن پر ٹیکس ہے، ڈائریکٹ ٹیکس ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. عمران اس ٹیکس کی بات کر رہے تھے. آپ کو یہ ذرا اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تنقید کرنی اچھی بات ہے. آخری بات پتہ کام کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اس ملک میں عمران کو آئے ہوئے 1 سال ہوا ہے. 3 سال جب گزر جائیں گے، جس میں ان کی کارکردگی بڑی حد تک معاشی کارکردگی میں ذکر کر رہا ہوں، وہ سامنے آ جائے گی. اس کے بعد بڑی تنقید کریں گے. میرا نہیں خیال آپ قائم رہیں گے. یہ تو عثمان صاحب نے کمال بات کر دی. ویسے جی آپ فرمائیے طارق صاحب. اچھا وقت ختم ہو گیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا. جی فرما دیجیے چند سیکنڈز. دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ آپ تنقید کے لیے کچھ بنیاد تو قائم کریں نا. اگر ایک حکومت آئی ہے، اس نے ابھی کارکردگی دکھائی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی قرضوں کے ادا کرنے کے مسائل سے دوچار ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو 5 سال کے ترازو میں تول دیا جائے، غلط ہے. نہیں ٹھیک ہے. اب یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے کہ 5 سال کی جو کارکردگی ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہی ہے کہ 10 مہینے کی جو کارکردگی ہے، اگر اسی سمت میں آگے بھی چلتا رہا کام، تو پھر عثمان صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے. اور آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو. آئی ریئلی پرے کہ ایسا نہ ہو. اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی جو امیدیں جڑی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اور عمران خان سے، اور جس طرح سے وہ محبت کرتے ہیں اپنے لیڈر سے، اللہ کرے کہ وہ وعدے پورے کریں، پاکستان بحران سے باہر نکلے. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.